वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक चैनल पर जारी है। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज ने सिर्फ मुल्क के अंदर मसाइल पैदा नहीं किए बल्कि भारत की खारजा पॉलिसी पर भी उसके असरात अब मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को तनहा कर देने का ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद खित्ते में तनहा होता जा रहा है। अफगानिस्तान में भारत की बरसों की सरमायाकारी और सफारतकारी दोनों ही नाकाम हो चुकी हैं। दूसरी जानिब ईरान ने चाबहार बंदरगाह के रेलवे लाइन के मंसूबे से भारत को अलहदा कर दिया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भी अब मुतनाज़ा कानून की वजह से मोदी सरकार से नाराज है और प्रेशर है उनके ऊपर, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर है क्योंकि गॉलीज के साथ वहां पर हुआ है। उसके बाद हो नहीं सकता कि उसका जो असर है वो बांग्लादेश पर ना आए। चीन की सरमायाकारी की वजह से बांग्लादेश ने भारत से फासले बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका भी भारत के बजाय अब चीन के नजदीक आ रहा है। चीन ने श्रीलंका में एक बंदरगाह की तामीर का आगाज कर दिया है। नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है। हाल ही में होने वाले सरहदी तनाज़े के बाद नेपाल और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई है। भारत ने जो किया था नेपाल के साथ, उसके बाद नेपाल में भी प्रेशर था कि दे हैड टू रिएक्ट। 2 हफ्ते कबल भूटान जिसको ऑलमोस्ट कोट एंड कोट जोक में कहा जाता था कि इट्स अ कॉलोनी ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत की रियासत आसाम जाने वाली नदी का पानी बंद कर दिया है, तो भारत के दबाव में आने से इनकार कर दिया है। भारत की जारहाना पॉलिसीज की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके तमाम पड़ोसी ममालिक, अगर आप नक्शे में देखें तो जो आसपास है उन सबको वो तंग कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहे हैं और नाराज है। एक नज़र भारत के हमसाया ममालिक के साथ तनाज़ात पर हम अगर डालें तो कुछ यूँ नजर आता है। पाकिस्तान के साथ भारत का बुनियादी तनाज़ा जम्मू और कश्मीर पर है। मकबूजा कश्मीर आलमी कवानीन के तहत एक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया है। इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया। हाल ही में लद्दाख के इलाके वादी गुलवान में चीन ने भारत के 20 फौजियों को हलाक कर दिया। सन 1962 में दोनों मुल्कों के दरमियान 1 माह तवील जंग भी हुई थी। चीन के साथ इस जंग में भारत को शिकस्त हुई और कई हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया। भारत के 1000 फौजी हलाक हुए जबकि 3000 फौजी चीन ने जंगी कैदी बनाए थे। इंडिया और नेपाल के दरमियान काला पानी का 400 मुरब्बा किलोमीटर इलाका मतनाज़ा है। हाल ही में नेपाल की सरहदी पुलिस ने 2 भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश के दौरान गोली मार दी। श्रीलंका के साथ भारत का समुद्री हुदूद का तनाज़ा है जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी रही है। साबिका बर्मा और मौजूदा म्यांमार के इलाके सीकिंग पर भारत के साथ तनाज़ा जारी है। भारत के भूटान के साथ सरभंग और गायलक के इलाके पर तनाज़ा है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान जजीरे बांगाबंधु पर 30 साल से ज़ायद अरसे तक तनाज़ा जारी रहा है। ये एक नज़र हमने डाली है जो भारत को चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं और हम देखते हैं साथ ही साथ भारत का एक जारहाना रवैया। मगर ये जानना ज़रूरी है कि ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान से कन्फाइंड नहीं है, अब खित्ते के अंदर इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हुआ है। I'll start with you, Anwarul Haq Kakar साहब, सेंटर Anwarul Haq Kakar साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो हमें रीजनल हेजमनी का ख्वाब था भारत का, उसने मिस कैलकुलेट कर दिया, लेकिन ज़ाहिर भारत अगर अपने आप को बंद गली में पाएगा तो रिएक्ट करेगा। सो क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, इफ हिस्ट्री इज अ गाइड, आपको अगर मैं लेके जाऊं मुगल एम्पायर के दौर में, जब औरंगजेब जिसको कंसिडर किया जाता है कि फ्रॉम वेयर द मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन स्टार्टेड और इनिशिएटेड, उसकी 50 साल मोर और लेस जो रूल है उसमें उसने किया क्या कि आखिरी आयाम उसके जो थे दक्कन में गुजरे और वो जो इंसर्जेंसी उस वक्त की मरहटास की और राजपूत्स के इश्यूज थे उसके साथ, तो वो सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उसने हेजेमोनिक डिज़ाइंस उस वक्त के प्लेस किए और वो एक्सपेंशन करता गया। उसके बाद मैं समझता हूँ हिंदुत्व की फ़िलॉसफी ने उसको रिपीट किया और नॉट जस्ट टेरिटोरियल पोजेशन ऑफ इंडियन यूनियन, उससे बाहर भी उन्होंने ये अटेम्प्ट की और एक्सपेंड होने की कोशिश की है। तो जो हाल तारीख़ में मुग़ल एम्पायर का हुआ, ज़ाहिर है कि उसको फिर एक दूसरी एम्पायर ने टेक ओवर किया,
مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس انداز میں ہندوتوا بڑھ رہی ہے یہ برہمن راشٹرا جو ہے وہ مائنورٹی اینٹیٹی فزیکل اینٹیٹی میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے. It may take a decade, 2, 3. I'm not into prophecies, تو میں I don't want to be prescient in this context. لیکن یہ ایونچویلٹی مجھے ضرور نظر آتی ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہوں گے. رائٹ جی سینیٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کانٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے بٹ یو ڈونٹ نو کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی. بریگیڈیئر حارث نواز آئی کم ٹو یو. یہ تو ایک فیوچر کا جو منظرنامہ پیش کیا ہے سینیٹر صاحب نے وہ نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی انفلوئنس اس کا پاکستان پر بھی ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ کشمیر ہے. اس کے حل کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے اندر کوئی لچک نظر آ رہی ہے؟ آئی فیل کہ دن بدن وہ اور زیادہ اس کو ٹینس ماحول میں لے کے جا رہے ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں. اور اگر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج انہوں نے رام مندر کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے. دس مینس کہ وہ آپ کو پنچ کر رہے ہیں. دے آر ناٹ پشڈ کہ پاکستان کیا فیل کر رہا ہے, عالم برادری کیا فیل کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یونائٹڈ نیشن کے کیا کومنٹس ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے کیا کومنٹس ہیں. دس از ویری وریسم. بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں پر تو وہ کمپرومائز کریں. جس طریقے سے یہ ایک گجرات کا کسائی ہندو انتہا پسند دہشت گرد کا ٹولہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اجیت ڈوال بھی ہے, اجیت ڈوال ہے, راجناتھ سنگھ ہے, امیت شاہ ہے اور یہ نریندر مودی, یہ بڑے خطرناک حالات کی طرف انڈیا کو لے کے جا رہے ہیں. انڈیا کی تباہی کا بندوبست کر رہے ہیں خود, اور ان کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کو اتنا انٹرنیشنلائز کر دیا جو پہلے 70 سال میں نہیں ہوا. تو وہ اب ہر ایک کی زبان, ہر ملک کی زبان پہ, چاہے وہ سپورٹ کریں یا نہ کریں, لیکن ایک بات ہے کہ وہ سب اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اور آئی تھنک دے ریئلائز کہ یہ کشمیر ہیز بیکم آ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اتنا آج کا اچھا دن منایا, پرائم منسٹر پاکستان نے بہت اچھے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان نقطہ نظر بھی بیان کیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں جو انڈیا نے اپنا ایک ورکنگ کی ہوگی کہ اس ایبروگیشن کے بعد پاکستان کا کیا ریئیکشن ہوگا, پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگی. اگر انہوں نے 6 آپشن ورک آؤٹ کی تھی تو ہم نے 4 بھی پوری نہیں کی. دیٹ از دا پوائنٹ ویئر آئی وانٹ کہ ہمیں آج کے دن ایٹ لیسٹ 1-2 اسٹیپ فارورڈ جانا چاہیے تھا. 5 اگست کو سوائے یہ ہم نے جو ایک نقشہ پیش کیا بالکل بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, لیکن اس سے زیادہ ایکسپیکٹڈ کہ پاکستان ایٹ لیسٹ یہ کر سکتا ہے. آج کہتے ہیں انڈیا سے ہم نے فضائی راستے بند کر دیے, ہم نے انڈیا سے کاروبار بند کر دیا, ہم نے اپنا سفارتی عملہ کافی حد تک کم کر دیا. اگر انڈیا 8 ہمارے سفارت کو واپس کر سکتا ہے, آج کے دن ہم ایکٹ کرتے, وی آر ڈوئنگ ریئیکشن. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چلیں اگر 40 لوگ ہیں وہاں, ہم کہتے ہیں ہم نے 10 لوگ اور بلا لیے بیکاز ہم نے پریشر کی وجہ سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں ہم ایسی جو کریں گے تو دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ 2 نیوکلیئر ملک کے حالات زیادہ ٹینس ہو رہے ہیں اور دے آر کمیدہ حالات ہو رہے ہیں کہ we must interfere before it is too late. I will go to extend one more کہ پاکستان کو امریکہ کو چاہیے تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہتا کہ یہ پہلی 1 سال ہو رہا ہے, ہم نے بہت صبر کیا, ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا, ہم نے آپ کو بٹھا دیا طالبان کو اور امریکنز کو, ہم نے طالبان کو اور اس کے بعد معاہدہ کرا دیا, پھر ہم نے اس کے بعد افغان گورنمنٹ سے بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ واٹ یو ہیو ڈن ود اس, یو ہیو ڈن نتھنگ. اینڈ ناؤ ان کے الیکشنز آ رہے ہیں, وی ہیو ٹو بہیو لائک اے نیوٹرل کنٹری. We have never behaved like a neutral country. ہم اپنے آپ کو ابھی بھی سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ جو ہوتے ہیں پیرجیٹک کنٹری وہ کرتے ہیں. We are battle hardened army. ٹھیک ہے اکانومی ویک ہے, we must strive to become more economy بہتر ہوں. تو ہم امریکہ کو یہ کہتے ہیں جی اگر یہ جس طرح امریکہ انڈیا میں تھریٹ کر رہا ہے, لائن آف کنٹرول کو آؤٹ کر رہا ہے, we are forced to withdraw our troops from western border and we might bring it to eastern border to strengthen our this side. یہ پوسٹرز ہیں جس سے دنیا کو پتا چلے کہ now things are getting difficult.
رائٹ بریگیڈیئر صاحب مجھے وقفہ لینا ہے بٹ یور انالیسز از کہ ہمیں جارحانہ پالیسی دکھانی چاہیے بٹ دا کویشچن از دین کہ بھارت تو پہلی جارحانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے اگر پاکستان بھی جارحانہ پالیسی اپنا لیتا ہے تو پھر تو ایک کلیش جو ہے وہ امیوننٹ نظر آتا ہے. آر وی ریڈی فار دیٹ؟ وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. And welcome back. Ali Kaur Saab, thank you so much for being on the transmission. آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کافی لمبی اسپیچ کی تفصیلاً بتایا کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. سارا دن آج ہم نے دیکھا مختلف طریقوں سے گورنمنٹ کیا بتائی تھی. اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ یہ سرکاری نقشہ تسلیم کر لے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کتنی آپٹمسٹک آپ کو لگتی ہے ان کی یہ اسیسمنٹ؟ جو کشمیر کا تمام پارٹیز اختلافات کے باوجود سلامتی کی بات ہوگی وہاں پر ہم بھارتیت اپوزیشن بھارتیت مسلم لیگ ہماری جو جماعت ہے وہ تمام اختلافات اور تمام زیادتیوں کے باوجود اپنے پاکستان کی عوام کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیری عوام سے ظاہر یکجہتی کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر کرتے ہیں. تو جہاں تک ہم اپنی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو بھارتیت ایک اپوزیشن کے نمائندہ سے بھارتیت مسلم لیگ کے نمائندہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جیسے کہ جس طرح سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا اور اس کی متنازع حیثیت ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا اور اپنے آئین کو بھی انہوں نے پامال کیا بھارت میں. جس طرح سے کہ آلریڈی بھارت میں تو کوئی شاید ایسا صوبہ ہو جہاں پر کہ آزادی کی کوئی تحریک نہ چل رہی ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ابھی میں آپ کا وہ سن رہا تھا وہ بتا رہے تھے چائنا میں آپ نے خود بتایا ہے کہ چائنا کے بارڈر میں اس کو چائنا کی طرف سے کتنی سختی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں وہ اپنے جو کشمیریوں کے اوپر مظالم کر رہا ہے وہ اس میں انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. لیکن ہماری پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ یہ ڈیلیگیشن بنا کے جس وقت انہوں نے انڈیا کا میں شامل کیا مقبوضہ کشمیر کو اس وقت ہمارے پاکستانی وزیر اعظم اور اس میں پہ گورنمنٹ سینٹرک پالیسی نہ پاکستان کی ہے نہ ہم سمجھیں گے کہ بھارت کی ہے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی. I'll come to you شوکت بصرت صاحب کہ اگر اب دیکھ لیں کشمیر بھارت کا اپنا ڈیزائن ہے یہی بات لے کے آگے چلتے ہیں. پاکستان کتنا سنجیدہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کو حل کرانا ہے؟ فریہ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے یہ دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر یا اس کے کسی خطے میں 1 سال کرفیو لگا دیا گیا ہو. وہاں پہ انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر نہ میڈیا کو جانے کی آزادی ہے نہ وہاں پر ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے جا رہے ہیں. وہ زندہ ہے مردہ ہے کس حالت میں پوری دنیا کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ تو آج سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو میں سمجھتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی گلی کوئی کونا ایسا نہیں ہے جنہوں نے آج پوری اپنی حکومت کے ساتھ مل کر قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس مودی دہشت گرد کے خلاف جو احتجاج کیا ہے. اس بھارت جس نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں آج پاکستان میں میرے خیال میں آج ہر جگہ پہ آج ان کے خلاف احتجاج ہوا ہے. اور میں فریہ آپ کو بھی اور آپ کے چینل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کے اوپر میراتھن ٹرانسمیشن چلا رہی ہیں. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہماری حکومت دیکھیں جو پاکستان کے ایشوز ہیں جو نیشنل ایشوز ہیں کیونکہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے
کشمیر پاکستان کا سارا کچھ ہے. وہاں کے لوگ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. ان سے آزادی کی قیمت پوچھیں جہاں پہ ماں اور بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, وہاں پر نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو وہاں پر آج ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیریس ایفرٹ ہماری حکومت نے کی ہے گزشتہ ایک سال جب سے ہماری حکومت آئی ہے, میں یہ تنقید نہیں کرتا, اگر ماضی کی حکومتیں اسی سنجیدگی کے انداز میں اس کو لے کر چلتی, اس بھارتی دہشت گرد, اس موزی جو دنیا کا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہلاکو خان تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ ہلاکو خان کا بھی باپ ہے جس کے خاص طور پر ہاتھوں کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے, اس کو اس طرح ایکسپوز کرتے. آپ بسر صاحب, آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی سجیشنز بھی سنی کہ کیا کیا اور مزید بہتر ہو سکتا تھا. میں ایک بات کر کے, دیکھیں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے یو این او کے اندر وہاں پر جتنے بھی سربراہان مملکت آئے تھے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا, وہاں پر حقیقت بتائی, اور اس کے بعد اب جو عملی قدم لیا گیا ہے, میں یہاں پر حکومت کے ساتھ ساتھ اپنی افواج پاکستان کو, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بھی بارڈرز کے اوپر ہمارے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو خراج تحسین ہے, لیکن بدقسمتی سے میں پھر بلوچ صاحب نے بات کہی تھی, ابھی آپ نے گلبھوشن کا ذکر کیا, ماضی کی حکومتیں تو یہ کر رہی تھیں, ہماری افواج شہادتیں دے رہی تھیں, یہ ان کے ساتھ ہماری کارگل کی جیتی ہوئی جنگ ہار دیتے ہیں, یہ وہاں پر ساڑیوں کا ایکسچینج کرتے ہیں, وہاں پر سالگرہ پہ ان کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ کاروبار پہ فوکس کیا جاتا ہے. اگر ماضی میں یہ نہ ہوتا, میں بالکل یہ تنقید نہیں کر رہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آج دیکھیے ہم نے پوری اپوزیشن کو آن بورڈ کیا, تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے, اور ہم نے پاکستان کا جو نیا نقشہ ہے جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کر بتا دیا کہ enough is enough, enough is enough. اب ہمیں لیکن but this is not the end of the road, بسرا صاحب, اس کے آگے اب کیا ہوگا؟ یہ تو سٹارٹ ہے فریحہ, یہ بگننگ ہے, یہ آغاز ہے, اب اس کو انتہا پر لے کر جانا ہے انشاءاللہ. رائٹ, ٹھیک, we have to go on a break. اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ اقوام متحدہ میں جس طرح کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کو منظور کروانے کی کوشش کریں گے, what will happen after that, right after a break. اینڈ ویلکم بیک. سینیٹر راول حق کاکڑ, ہم نے دیکھ لیا, بڑے ڈیٹیل میں بات کر لی کہ بھارت کے عزائم, یا ہم نے سن لیا پی ایم ایل این کو کیا شکایت ہے پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہے پی ایم ایل این سے, لیکن ایز اے اسٹیٹ پاکستان کی کیا وی شوڈ گو دیٹ ون اسٹیپ فردر, جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا, کیونکہ پاکستان اس معاملے میں کلیئر ہے کہ ہم نے کشمیر پر سمجھوتا نہیں کرنا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جنگ بھی نہیں چاہتے. لیکن جس طریقے سے بھارت جا رہا ہے, کیا پاکستان کو اگریسو پالیسی اپنانی پڑے گی؟ دیکھیں, میں 2-3 نکتے ہیں ان پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنل ڈیبیٹ میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جو الٹیمیٹ آڈینس ہے, جو سب سے امپورٹنٹ آڈینس ہے, جو سینٹرل اتھارٹی ہے, جو نیوکلس ہے, وہ آکوپائڈ کشمیری ریزیڈنٹس ہیں جو کہ پوٹینشیل پاکستانی سٹیزنز ہیں. ایک تو اس طرح کی نائیو گفتگو سے انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, اس سے پرہیز اور گریز کریں. بہت اچھا قدم لیا گیا, ہم نے پولیٹیکل میپنگ کر کے سٹیٹ کی انٹینشن ایگزیبٹ کر دی ہے کہ جب بھی آج انوار کا پوتا, اس کا پڑ پوتا, یا کوئی 200 سال بعد جب بھی ریاست پاکستان گفتگو کرے گی, سمجھوتا کرے گی, بات چیت کرے گی, اس پیرامیٹرز میں کرے گی جس پولیٹیکل میپ کو اس کی کابینہ میں اور آنے والے دنوں میں اس کی پارلیمنٹ کی اپروول ہو جائے گی. کنسنسس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے, پیریڈ, سٹاپ اٹ. اچھا, دوسری بات کیا آتی ہے کہ جی وہاں پہ لوگ آپ سے مایوس ہیں. دیکھیں فریہ, مایوس قوموں میں برہان وانی نہیں پیدا ہوتا, وہ مشکل میں ہے. کشمیری مایوس نہیں ہے. یہ جملہ, یہ لفظ قطعاً ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ پاکستان سے مایوس ہو رہے ہیں. وہ کیوں پاکستان سے مایوس ہوں گے؟ وہ خود پاکستان ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بنے, اور وہ کیا خود سے مایوس ہو چکے ہیں؟
خود سے مایوس ہو والے لوگ ریزسٹ نہیں کرتے ہیں. جب تک امید کا استہارہ ہوتا ہے, جب تک ہوپ ہوتی ہے, زندگی اور سٹرگلز ان سے چلتی ہیں. دیکھیں یہ قومی جنگ ہے, یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کی جنگ نہیں ہے. یہ بونا پن ہم بند کر دیں. کبھی نواز شریف کی چمچگیری میں, تو کبھی عمران خان صاحب کی چمچگیری میں, تو کبھی زرداری صاحب کی چمچگیری میں, ہم اپنی قومی یا فوج کی چمچگیری میں ہم اپنی قومی رسپانسبلٹی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا لگ رہا اس ایٹیٹیوڈ کو چھوڑ دیں. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے, یہ 22 کروڑ لوگ جو ہے اس کے ساتھ ایموشنلی جڑے ہوئے ہیں, اور میں کریڈٹ دوں گا اس وقت عمران خان کو کہ وہ امید کا استعارہ بنا ہوا ہے. وہ لوگوں کو درست میسجنگ کر رہے ہیں کہ یار مایوس کیوں ہو رہے ہو, کس چیز کی مایوسی ہے؟ مشکل ہو سکتی ہے, کیا آپ کی ذاتی زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئی؟ آپ پورے جو ہے نا ایک کانسٹنٹ کے ساتھ زندگی کی کیفیت میں رہیں. آپ کو نماز میں جو یہ 5-6 پاسچرز اس کے آتے ہیں, کبھی سجدے میں جاتے ہیں, کبھی رکوع میں جاتے ہیں, کبھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ لائف میں آپ کی ڈیفرنٹ سچویشنز ہوں گی. ان سچویشنز کو آپ نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رسپونڈ کرنا ہے. جب مشکل آئے گی آپ نے پیشنس کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. اچھے سرکمسٹانسز کا انتظار کرنا ہے. جناب اکنامکلی ان کو ایڈوانٹیج ہے تو اکنامکلی ایڈوانٹیج کیا قیامت تک رہنی ہے؟ اس ہندوستان پہ پچھلے 2000 سال میں مختلف حکمران گزرے ہیں, کیا وہ تمام کے تمام دائمی رہے ہیں؟ تو نہ ہندوتوا دائمی رہے گی, نہ یہ انڈین یونین دائمی رہے گی. ہمیں آکوپائیڈ کشمیریوں کو ہوپ دینی چاہیے, اور ہوپ بیسڈ آن ریالٹی اینڈ جینوئن فیلنگز. یہ ان کی لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے. They are defying one reality, and that is that they are not Indians. وہ اپنی شناخت چاہتے ہیں, وہ اپنی شناخت ریاست پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. جو تقسیم کا فارمولہ 1947 میں آیا, بر صغیر میں مذہب کی بنیاد پہ 2 ریاستیں تشکیل پائی گئیں, اور اس اصول کے تحت مسلم میجورٹی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر should have been part of the state of Pakistan. Stop it. بس, اور اس کی کوئی دلیل نہیں. یہیں سے بات کو آگے لے جائیں بریگیڈیئر صاحب, کہ معاملہ اتنا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے یہ, لیکن اس کے بعد بھارت نے ایک پورا پلان شروع کیا جو کہ 7 دہائیوں پر مشتمل ہے, جس میں ان کا گیم پلان تھا یہ, جو ہم آج اس کی آلموسٹ ایک کلمنیشن کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کشمیر میں. مگر وہ بیک فائر اس سے ہوا کہ آج بھی کرفیو ہے کشمیر میں. پاکستان کی کیا پالیسی اب ہونی چاہیے کہ ہم اس کو یہ بات باور کرائیں کہ یہ معاملہ اتنا ہی سمپل تھا, ہم نے ایک کام کل کیا ہے, what will be the next step? گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھے اسٹیپ لے. آج جو کچھ ہوا, جس طریقے سے پوری قوم کھڑی پہلے کبھی پاکستان میں جتنی اور اس کے بعد ان کے جس طریقے آئی تھی, ایشو اس کہ ہمارا فالو کرنے اچھا ہونا چاہیے. فالو مینس یور فورن افیئر. فورن افیئر آپ کی دنیا میں پیسے ہیں, آپ کی دنیا میں پیسے ہیں, آپ کے پاس یورپین یونین آئی سے جو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں دنیا میں وہ چیز پہنچے گی جو آپ جا کے وہاں بتائیں گے دنیا کو. What is state in case of Kashmir? What is possibly done over there? اور پاکستان اس کو کیسے لیتا ہے, پاکستان کے عوام کیسے لیتے ہیں, پاکستان کے عوام کے عوامی نمائندے جو ہے اسمبلی میں سکتے وہ کیا کرتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے دنیا میں. اس کے لیے میں اسٹل فیل کے فورم ہمارے کو یہ تو ویری ایکٹیو ہی ہے. گو آؤٹ آف میں نے فورم کو آنیسٹلی نہیں دیکھا جس طریقے سے یہ ٹو کیا وہ 5 ممبر کے پرسنل اسٹیٹ سے ملے, کیا انہوں نے وہاں جا کے نقطہ نظر کیا کیا یورپ میں جا کے انہوں نے بات کی فرانس کے 2 دفعہ ہمارے لیے جو کیا کے اوپر, کیا ہم نے فرانس کو اپروچ کیا, ریسٹریبل گئے, جو ڈپلومیٹک نہیں باقی آپ کے ایسے دنیا میں جو کر دیا مینڈیٹ مجھے بتائیں. لیکن یہ تو ایک ڈپلومیٹک ہے,
कश्मीर में 8 से 9 लाख पौधे हैं, 10 Yes. स्पाइक है, बच्चे बेचारे फ्रीडम से बेचारे जब एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड आपको अलाउ करता है, अलाउड है उनको, और लड़ाई के मतलब आम अलाउड है, एक चार्टर्ड जो होता है तो कम अज कम कौन सपोर्ट करेगा? जो मुल्क जिसको भी वो इन्वाइट करेगा, बांग्लादेश में क्या किया, ऑन विच कंडीशन राइट इंडिया पाकिस्तान ने किया लाइफ पर हमें देखें, वी बिलीव ऑल नेशन, और इस वक्त इंडिया कदम कमजोर रही कुछ और आपने देख किया, आपने नेपाल का जिक्र किया की पॉलिसी से वो चैलेंज निकाल दिया, लेकिन हमें एज ए लीगल कंट्री बिहेव करना, आई डोंट थिंक यू टू फाइट, बट आप बिहेव तो करें लीगल कंट्री, डोंट। एंड वेलकम बैक। भारत जो कभी अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता था, नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल पड़ा है। आज गल्फ न्यूज़ का जो ओपिनियन पीस है उसकी हेडलाइन भी यही है कि मोदी है सैक्रिफाइस्ड कश्मीर फॉर हिज हिंदुत्व पॉलिटिक्स। बसरा साहब, इंटरनेशनली भी ये एक्नॉलेजमेंट आ रही है, आपकी हुकूमत को ये आसानी यकीनन है कि जो इंटरनेशनली पहले बहुत ज़्यादा कवर अप करते थे भारत को, वो अब हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ के मसले। सो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट ऑन कश्मीर फ्रॉम योर गवर्नमेंट? जी, आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि इंटरनेशनली इस वक्त जो है बुरी तरह से इंडिया की पॉलिसीज एक्सपोज हुई हैं, क्योंकि इस वक्त खुद इंडिया के अंदर बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं। वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही गैर महफूज नहीं है, बाकी सिख भी हैं और भी ईसाई हैं, जितनी भी इसमें मिनॉरिटीज हैं, तमाम की तमाम अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली इस वक्त ये मैसेज चला जाना, पहले तो आपको याद होगा कश्मीर की बात ही नहीं करते थे, कश्मीर के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होती थी। आज ओपनली हर प्लेटफॉर्म पे, वो यूएनओ का हो, वो OIC का हो, हर जगह पे अब ये जिक्र हो रहा है कि अब हर सूरत में कश्मीर के मसले को हल करना है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और कश्मीरियों की। उसके लिए डेफिनेटली अब वे फॉरवर्ड यही है कि अब इस काम को रुकना नहीं है। इसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा तमाम, अभी मैं बलोच साहब बैठे हुए हैं, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर जो काम शुरू हुआ है वहां हम सब ने मिलकर हर फोरम पे हमने इसको उजागर करना है। yes. और अब जब तक ये मसला हल नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की है बसर साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वक्त की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम अपनी ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से में आपको खुर्शीद कसूरी साहब और मिशाल मलिक साहिबा से बातचीत दिखाएंगे कि वो इस हवाले से क्या बात करते हैं। एक तो कश्मीर का पर्सपेक्टिव और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी। अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।